The Shah demanded Mossadegh's resignation. The premier refused, and fresh rioting broke out in the capital city of Tehran. I think that it was the only option left because I believe people inside of Iran had no other choice. They were literally begging for help. जदीद दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ दो किस्म के बयानियों में बट चुकी है, एक ईवल है, एक गुड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाइनरी थिंकिंग कहते हैं इसको, यानी कि सिर्फ दो रस्तों की सोच, जिसमें एक पिक करना पड़ेगा, आपको उसके साथ मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। शायद आप सब में से बहुत से लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ये बात सुन रखी हो कि ईरान के लोग बैरूनी कब्ज़ा तो नहीं चाहते, अमेरिका और इसराइल का तसल्लुत तो नहीं चाहते, लेकिन वो अपनी हुकूमत के नीचे भी रहने को तैयार नहीं है। शायद ये बात आपने सुन रखी हो, शायद ये भी देखा हो कि जो ईरानियन डायस्पोरा है, यानी कि ईरान के जो लोग ईरान से बाहर रहते हैं, वो एहतजाज भी कर रहे थे, वो खुशियाँ भी मना रहे थे, वो कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे थे एक दूसरे को IRGC की कमज़ोरी पर, ख़ामेनेई साहब की असैसिनेशन के ऊपर। इसमें बहुत से लोगों ने कहा कि उनका ताल्लुक़ अशराफिया से है, जिसका ईरान की सरज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि ईरान के अंदर अवाम अपनी रजीम से नाखुश हैं। मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस्लामी इनकलाब जो 1979 में बर्पा होता है ईरान के अंदर, उसके आने के बाद के तकरीबन 50 साल में कह लेता हूँ, इन तकरीबन 50 सालों में क्या एक आम ईरानी को उसकी अपनी हुकूमत ने इंसाफ दिया? क्या उसको फेयरली ट्रीट किया? क्या इस्लामी उसूलों पर अमल दरामद करते हुए उसकी ज़िंदगी का हक़ तो नहीं छीन लिया, जबर तो नहीं किया, जुल्म तो नहीं किया इसके ऊपर? आज ज़रा इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए है कि वो लोग जो क्यूरियस हैं इस बात को जानने में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग वाकई चाहते हैं कि ईरान की रजीम से उनकी जान छूट जाए, हालांकि वो तो साम्राज्यी क़ुव्वतों से लड़ रही है, तो उनको बताया जाए कि इसकी वजूहात क्या हैं। डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल कतअन ये नहीं है कि अगर ईरान में ऐसी लेजिस्लेशंस, ऐसी कानून साजियाँ, ऐसा रिप्रेशन, ऐसा जबर मौजूद है जो शहरी को हकूक़ नहीं दे रहा, तो उसकी रिप्लेसमेंट में नेतन्याहू और ट्रंप जैसे पागलों को और जेनोसाइडल लोगों को ला के बिठा दिया जाए। बल्कि इसका मतलब ये है कि ईरान की जो अवाम की राय है, जो ईरानियन अवाम का नैरेटिव है, जो ईरान की अवामुन्नास का एक बयानिया है, वो आपके सामने पेश किया जाए। क्योंकि अक्सर जब जंगी एनालिसिस होते हैं ना, उसमें जियोपॉलिटिक्स की बात हो जाती है, ख़ित्ते की मुख्तलिफ़ रियासतों की बात हो जाती है, IRGC की बात हो गई, ट्रंप की हो गई, रिपब्लिकन्स की हो गई, नेतन्याहू की हो गई, ज़ायनिस्ट की हो गई। लेकिन बात अगर नहीं हुई तो इस बात की नहीं हुई कि ईरान के अवाम किस जानिब खड़े हुए हैं। फ़िल वक्त तो वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान की रजीम को। उसकी वजह यह है कि मजबूरी भी है कि बैरूनी हमले का शिकार हैं, तो यूनिफाई होना पड़ेगा। लेकिन उनके दिल क्या कहते हैं, ये उन एहतजाजी तहरीकों में उन्होंने एक्सप्रेस किया, जो 2026 में भी हुई, 22 में भी हुई, इससे पहले भी हर 2-3 साल बाद होती आती हैं। तो बहुत से लोग ये सुन के सिर्फ़ और सिर्फ गालियाँ देंगे क्योंकि उनकी जज्बाती या मसलकी अटैचमेंट होगी, लेकिन वो ये नहीं जानेंगे कि इस्लामी असूल आपको ये कहते हैं कि अगर कोई हुक्मरान, कोई रियासत अगर जुल्म या जबर कर रही है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती, और वो इस्लामी असूलों को भी डिमोलिश कर रही है, उसके ख़िलाफ़ बात की जाए। लेकिन यहाँ पर चूँकि बड़ा आसान है बाइनरी थिंकिंग करना, दो रस्तों में से एक इख्तियार कर लेना, गुड वर्सेस ईवल की बैटल क्रिएट कर देना, या फिर अपनी हर्ड मेंटालिटी, अपने जत्थे को सपोर्ट करना, चाहे वो कुछ भी कर दे, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्दनें उड़ा दे। तो आज बात इसकी करते हैं कि आया ये जो जंग हो रही है, ये ग्रेटर ईवल यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू वर्सेस लेसर ऑफ द ईवल IRGC के दरमियान है या गुड और ईवल के दरमियान है। आज अगर ईरान की रजीम के अंदर रिप्रेसिव कवानीन राइज हैं, यानी कि मुतशद्दुद कवानीन का नफाज हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि ब्रिटेन और अमेरिका हैं। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद मुसद्दिक़, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था ईरान का, 1953 में उसका तख्ता उल्टाने के लिए CIA और MI6 ने मिल के ऑपरेशन एजैक्स किया। और उसके बाद ने मुसद्दिक़ को क्यों हटा दिया कि वो जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी, जो कि ब्रिटेन ओन करता था, बेसिकली ईरान के तेल के ज़खायर बरतानिया के पास थे, वो ये चाह रहा था कि इसको हम नेशनलाइज़ कर देंगे क्योंकि ये हमारी कौम का असासा है। इसलिए तो नेशनलाइजेशन का सुन के उन्होंने रजीम को ही उखाड़ के बाहर फेंक दिया और रज़ा शाह पहलवी को इंस्टॉल कर दिया। और उसके आने के बाद जो कानून साजियाँ हुई वो सारी रिवर्स हो गई। उसकी वजह यह है कि उसके बाद में रेवोल्यूशन आ गया। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को डीरेल किसने किया? बरतानिया और उसी अमेरिका ने, जो आज ये नारा मारते हैं कि दरअसल ईरान के अंदर जमहूरियत नहीं है, इंसानी हकूक़ नहीं है। इसीलिए ये सारा बयानिया जो आज हम पेश करेंगे, इसका अमेरिका और बरतानिया के बयानिए से कोई ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ तेल के लिए बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान के अवाम की।
یہ وہ دور ہے جب ایران میں سیکولر قوتیں بھی کافی مضبوط تھیں کیونکہ مصدق کی اپنی جو پولیٹیکل اورینٹیشن تھی وہ لیفٹ کی جانب تھی. سیکولر نیشنلزم بھی کافی تگڑا تھا. 1979 کی ریولوشن سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلامسٹ جو سیکشنز تھے ایران کے انہوں نے ریولوشن کو سپورٹ کیا، بلکہ ایران کی لیفٹ اور لبرل نیشنلسٹ جو تھے انہوں نے بھی اس ریولوشن کو وقتی طور پہ اسی لیے سپورٹ کیا کہ رضا شاہ ان کا میوچول اینیمی یعنی کہ اوور لیپنگ اینیمی تھا. وہ سب اس کو دشمن سمجھتے تھے کیونکہ وہ صرف اور صرف پیسے برباد کر رہا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اور ایرانی بھوک سے مر رہے تھے. اس موقع پر جو اہم پارٹیاں جنہوں نے خمینی کی ریولوشن کا ساتھ دیا، جن کا تعلق لیفٹ سے تھا، اس میں مجاہدین خلق جو تھی وہ لیفٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، انہوں نے ساتھ دیا. اس کے علاوہ فدایان خلق جو کہ مارکسسٹ آرگنائزیشن تھی، انہوں نے آرمڈ ریبیلین کیا، ہتھیار اٹھا لیے رضا شاہ کے خلاف. اور اس کے علاوہ ایران کی ٹوڈے پارٹی جو کہ مارکسسٹ انٹلیکچوئلز پر بھی مبنی تھی، انہوں نے بھی اس وقت کے آیت اللہ کو اسی لیے سپورٹ کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اگر ہم اسٹرگل کریں گے کل کو ریفارم کی جائے گی اور ایک ایسی ریاست بنے گی جس میں چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں، چاہے وہ سینٹر کے لوگ ہوں، چاہے وہ لیفٹ کے لوگ ہوں، ان کا حصہ ہوگا، لیکن فی الوقت رضا شاہ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہمارا میوچل گول ہے. لیکن جیسے ہی انقلاب برپا ہوتا ہے اور آیت اللہ جو کہ اس وقت یورپ میں مقیم تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایگزائل میں تھے، وہ واپس آتے ہیں، لوگ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کو اون کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں انقلاب کے فوری بعد جو میجرز لیے جاتے ہیں اس میں ہر وہ سیکشن جس کا تعلق فار رائٹ سے نہیں تھا اس کو گریجولی ایلیمنیٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کی اگر میں بات کروں تو ریفرینڈم کروایا جاتا ہے 1979 میں، اور اس کے بعد میں ولایت فقیہ یعنی کہ گارڈین شپ آف جورسٹ کا نظام رائج ہوتا ہے. اسلامک ریپبلکن پارٹی IRP قائم ہو جاتی ہے، IRGC قائم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ملک پہ کلیرکس یعنی کہ وہاں کی کلیریکل آرتھوڈاکسی جو علماء کی حکومت ہے وہ قائم کر دی جاتی ہے. حالانکہ شاہ ایران سے پہلے وہاں پر ایک جمہوری ریاست کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن ریولوشن کے بعد جمہوریت کو ابینڈن کر دیا جاتا ہے. اسٹرکچر تو موجود رہتا ہے لیکن رول کون کرتا ہے؟ سپریم لیڈر. وہی مجاہدین خلق اور اس کے سپورٹر اور لیفٹ کے بہت سے لوگ جنہوں نے انقلاب کو سپورٹ کیا اور اس میں اپنی انرجیز بھی سرو کیں، اپنی قوتیں صرف کیں. IRGC انہی کو سپریس کرنا شروع کر دیتی ہے. مونارکی کلیریکل تھیوکریسی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پریزیڈنٹ اور مجلس تو موجود ہوتے ہیں یعنی کہ صدر کا انتخاب اور ایک پارلیمان موجود ہوتی ہے، لیکن سپریم لیڈر کی اتھارٹی سے وہ نیچے ہی رہتے ہیں. آرٹیکل 5 انووک کیا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو گارڈین کونسل کے ممبرز ہیں ان کو اپوائنٹ بھی سپریم لیڈر کریں گے. سپریم جوڈیشل اتھارٹی کے ہیڈز جو ہیں وہ بھی سپریم لیڈر ہی منتخب کریں گے. اس کے علاوہ وہ IRGC کے کمانڈر کو اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈسمس بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فوج کے افسران کو اور فوج کے ہیڈز کو وہ اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈسمس بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جنگ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اور صدر کو بھی برخاست کر سکتے ہیں، اپنے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں. جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ رول اب بھی ایک ہی انسان کا ہے لیکن ایک سٹرکچر کے تحت ہے، جبکہ شاہ ایران کے دور میں ایک سٹرکچر موجود نہیں تھا اور نظریات مختلف تھے. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. اس موقع پر MEK پارٹی کے لیڈرز یعنی کہ جو لیفٹ کے لیڈرز تھے ان کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا، جس میں مسعود رضاوی بھی شامل ہیں. 1981 میں MEK کو منافقین آفیشلی ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کے بعد میں ان کے ہزاروں کی تعداد میں اریسٹ کرنا شروع کر دیے گئے. جو سڑکوں پہ آیا اس کو نہیں چھوڑا گیا اور ایک ایک کر کے ان کی ایلیمنیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. جون 1982 میں ہزاروں لوگ جو MEK پارٹی سے ایسوسیٹڈ تھے ان کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا اور ان پہ چارجز لگائے وہ تمام کے تمام مذہبی نیچر کے تھے یعنی کہ اپوسٹسی کے. اس کے علاوہ فساد فی الارض ان کو قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کہا گیا کہ یہ خدا سے جنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ رجیم کے خلاف. اسی طرح فروری 1983 کے اندر جو لیڈنگ ممبرز تھے ٹوڈے پارٹی کے ان کو بھی اریسٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی کہ انقلاب کے فوری بعد جتنا بھی اختلافی آواز کا ایک سیکشن تھا ایرانین معاشرے کے اندر، ایک ایک کر کے انقلابی قوتیں اس کے پیچھے گئیں. سب سے پہلے ٹوڈے پارٹی کے بہت سے لوگوں کو پریزنز میں رکھ کے ٹارچر کیا گیا، ان سے آفیشیل سٹیٹمنٹس لی گئیں اور ڈیتھ وارنٹ سائن کروائے گئے. 1984 میں ٹوڈے پارٹی کے 10 جو مین سٹریم کے لیڈرز تھے ان کو پھانسیاں چڑھا دیا گیا. 1988 سب سے خونی سال ثابت ہوتا ہے انقلاب کے بعد. اس کی وجہ ہے کہ اس سال کو کیا کہا گیا کہ اس سال میں ہم نے لارج اسکیل کلینزنگ کرنی ہے پولیٹیکل پرزنرز کی، یعنی کہ سیاسی قیدیوں کا بڑے پیمانے پر صفایا کرنا ہے. 1988 کے اندر سیاسی قیدیوں میں سے 2800 سے 5000 قیدیوں کو ذبح کر دیا گیا، مار دیا گیا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ پروونشل سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ یہ نمبر 12000 جتنا ہے، یعنی کہ 10,000 سے زائد سیاسی قیدیوں کو ان کی زندگیوں سے ڈپرائیو کر دیا گیا. اس میں 2 فیزز کے اندر یہ کلنگز اور ایگزیکیوشنز ہوئیں. پہلی جو فیز تھی وہ MEK کے لیڈران کی تھی جو کہ لیفٹ کے لوگ تھے. آئرونیکلی پاکستان کی آج ساری لیفٹ
آیت اللہ کے ساتھ اور IRGC کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ چن کے ایک بھی لیفٹسٹ ایران کی سرزمین پہ اسی رجیم نے نہیں چھوڑا تھا۔ دوسری ویو میں جو انٹلیکچوئلس تھے، مارکسسٹ تھے، لبرلز تھے، لیفٹسٹ تھے، ان کو کریک ڈاؤن کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا گیا، اور یہ سب اسی لیے ہوا کہ اس وقت آیت اللہ خمینی کی طرف سے فتویٰ دیا گیا تھا، اور فتویٰ یہ تھا کہ 3 ممبر کمیٹی جو ڈیتھ کمیشن ہے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ نان بلیورز کو نہیں چھوڑنا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ MEK کے ساتھ جو لوگ کھڑے رہیں گے اس پارٹی کے ساتھ ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہی وہ ٹائم تھا جب بہت سی مائنورٹی کمیونٹیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اگر میں بات کروں 1979 کی، تو کردش ڈیموکریٹک پارٹی جو تھی اس کو بین کیا گیا، کریک ڈاؤن ہوا، اور تقریباً فیکٹس یہ بتاتے ہیں کہ 10,000 کردوں کو لاشوں کے انبار لگا کے مارا گیا۔ 1988 میں یہ جو گرینڈ کلین اپ آپریشن ہوا، یعنی کہ سیاسی قیدیوں کو اتنے بڑے پیمانے پر مارا گیا، اس کے اوپر اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں حسین علی منتظری کا اپنا بیان، جو کہ آیت اللہ کے بعد نیکسٹ ان لائن تھے، جو جانشین جنہوں نے بننا تھا امام خمینی کے جانے کے بعد، اگلا آیت اللہ بننا تھا۔ حسین علی کا بیان ہے، اور وہ کیا بیان ہے کہ وہ پبلکلی ایگزیکیوشن کے بہت خلاف تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹ از کوٹ اینڈ کوٹ دا گریٹسٹ ایٹراسٹی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میس مرڈر کیا گیا، اس سے بڑی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ ان بیانات کی وجہ سے ان کو اس لینیج سے نکال دیا گیا، یعنی کہ جو انہوں نے انہیرٹ کرنا تھا کہ آیت اللہ انہوں نے بننا تھا، ان کو اس لڑی سے ہی ہٹا دیا، اسی لیے کہ انہوں نے کھل کے اس موقع پہ رجیم کی مخالفت کی، اور جو مظالم اس نے برپا کیے اس کو کال آؤٹ کیا۔ 1997 کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ایک سنہری دور ہم کہہ سکتے ہیں ایران کے کانٹیکس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام خمینی کی ڈیتھ کے بعد جب علی خامنائی آ گئے، جن کی ابھی اسیسینیشن ہوئی ہے، تو اس کے بعد تھوڑا سا ماڈریٹ پوسچر لینے کا آغاز ہوتا ہے ایرانین رجیم کا۔ 1997 سے 2005 تک پریزیڈنٹ محمود خاتمی کو الیکٹ کیا گیا۔ یہ ریفارمسٹ تھے، انہوں نے پولیٹیکل ویژن جو ہے وہ براڈن کیا ایران کا، اور 2 خرداد موومنٹ کے نام سے ایک تحریک شروع کی، جس میں بہت سے مختلف قسم کے سیاسی سماجی آزادیوں کی پیروکاری کی۔ یہ بھی کہا کہ پریس کو آزاد ہونا چاہیے، یہ بھی کہا کہ ریولوشنری ٹرانزیشن سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ انٹرنل ریفارم سے ہوتے ہیں، یعنی کہ ریولوشن سے پہلے ریفارم چاہیے ہوتی ہے۔ اور ان کا وہ دور تھا جس دور میں انپریسیڈنٹڈ گروتھ ہوئی میڈیا آرگنائزیشن کی، اخباروں کی، صحافیوں کی، اور یہ وہ دور تھا جس میں کچھ نہ کچھ سانس لیا ایرانین سیکشن آف دا سوسائٹی نے، اور سوشل کلچرل پریکٹیکل فریڈمز، پولیٹیکل فریڈمز تھوڑی سی سامنے آتی ہیں۔ ریپبلکن گورننس کو یہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہاں تک اعلان کر دیتے ہیں کہ جو بہت سے انٹلیکچوئلز اور بہت سے دانشوروں کو انٹیلیجنس کی طرف سے مار دیا گیا ہے، اس کی بھی میں انویسٹیگیشن کروں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کو ویلوٹ ریولوشن کا نام دیا گیا، یعنی کہ ایسی ریولوشن، ایسا انقلاب جو خاموشی سے اور سافٹ سٹانس کے ساتھ آ رہا تھا، نہ کہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے۔ تو اس کے بعد جب پروٹیسٹ ہوئے بہت بڑے لیول کے اوپر، تو 2000 کے اندر سب کا رول بیک شروع ہو گیا، 1000 اخباروں کو بند کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں، کیونکہ صحافی اگر ایران میں آزادی سے رپورٹ کرنا شروع ہو گیا تو پھر بہت بڑا تھریٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ 2009 میں گرین موومنٹ جب سامنے آتی ہے، یعنی کہ جو الیکشن ہوا احمدی نژاد کا، جو کہ صدر بنے تھے ایران کے اور بڑے فیمس بھی تھے اپنے بہت ہی سمپلسٹک لائف سٹائل کی وجہ سے، ان کے الیکشن کو ایران کے عوام نے ریجیکٹ کیا، اس کو جعلی کہا، انہوں نے اسکروٹنی کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن رزلٹس جو ہیں یہ سب کے سب فیک ہیں، دھاندلی کی گئی ہے میسو اسکیل کے اوپر۔ احتجاج کیا گیا، احتجاج پہ گولیاں برسائی گئیں، 40 لوگوں کو مار دیا گیا۔ اس میں ندا آغا سلطان کا جو مرڈر ہے وہ ایک بہت فیمس کیس تھا، سوشل میڈیا پہ اس کی بہت زیادہ ایکو دیکھنے کو ملی اور پوری دنیا میں وہ سرکولیٹ کیا۔ لیکن 2009 کے گرین موومنٹ کے اوپر بھی اسی طرح سے ٹریٹمنٹ آئی سامنے کہ صرف اور صرف طاقت کے استعمال سے ان کو کرش کر کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد 2019 کی فیول پرائز ہائیک ہو، جس میں پروٹیسٹ کیے گئے، اور اسے کہا گیا کہ یہ پچھلی دہائیوں میں سب سے بروٹل کریک ڈاؤن تھا۔ 304 لوگ مارے گئے صرف اس بات پر احتجاج کرنے کی وجہ سے کہ جو فیول پرائزز ہیں وہ زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہم اپنے لائف سٹائل کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایران کی انٹیریئر منسٹری کے ایک سورس نے کہا کہ 1500 لوگوں کو مارا گیا ہے، حکومت نے خود تسلیم کیا کہ 230 لوگ مرے ہیں۔ تو ایران کی رجیم نے ہمیشہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ اگر کوئی احتجاج کرنے کے لیے باہر آئے تو اس کی زندگی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ 2022 کے ماسا امینی کے احتجاج کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، جو کسٹڈی میں جو خاتون جس کی جان گئی کیونکہ اس نے دوپٹہ صحیح نہیں لیا ہوا تھا، موریلٹی پولیس جو ایران میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس نے اس کو اریسٹ کیا، کسٹڈی میں جان
جان چلی گئی. آفیشیل سورسز نے کہا کہ نہیں وہ پہلے سے بیمار تھی اسی لیے مری ہے. اس کے بعد 160 شہروں میں 31 پروونسز میں پروٹیسٹ ہوئی اور اس پروٹیسٹ میں کردش کمیونٹی بلوچ کمیونٹی بھی آ گئی تھی کیونکہ وہ ایک کرد خاتون تھی. تو اس کے بعد میں دوبارہ سے وہی رستہ اختیار کیا گیا جو میں نے پہلے بتایا کہ فائر کھول دیا گیا, 500 لوگوں کو مار دیا گیا, سپریشنز کی گئیں, 7 پھانسیاں دی گئیں. اور 2026 میں جو ریسنٹ پروٹیسٹ جنگ سے پہلے ہوا تھا 8-9 جنوری کو, اس میں بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج شروع ہوتا ہے, ریفارم کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, میسو کریک ڈاؤن ہوتا ہے. HRANA کے مطابق 6800 ویریفائڈ ڈیتھس, 6800 لوگوں کو آفیشلی ایران کی رجیم نے مارا احتجاج کرنے کے اوپر. 2026 کی بات کر رہا ہوں, پرانی نہیں. جبکہ حکومت نے خود تسلیم کیا کہ 3117 مارے ہیں, ہم نے زیادہ نہیں مارے. سینٹر فار ہیومن رائٹس ان ایران CHRI نے یہ کہا کہ مرنے والوں میں 200 اسکول کے بچے بھی شامل تھے. کریک ڈاؤن جرنلسٹ کے اوپر ہونا, لائرز کے اوپر ہونا, وکلا ہوں, صحافی ہوں, ڈوئل نیشنل ہوں, یہ نام ہے ایران کے اندر. کوئرژن کے تھرو انٹروگیشن کرنا نام ہے ایران کے اندر. اگر ہم 1980 کی بات کریں تو اس دوران جو ایگزیکیوشنز ہو رہی تھیں لیفٹسٹ کی, اس میں یہ بھی ایک بلیف تھا, پاپولر بلیف تھا کہ اگر کوئی ورجن خاتون ایگزیکیوٹ کر دی جاتی ہے, اسے مار دیا جاتا ہے, تو پھر تو وہ شی کین گو ٹو ہیون. سو دیٹ از وائی کیا گیا کرتے تھے کہ اس کی پریزن گارڈ سے شادی کروا دیا کرتے تھے تاکہ وہ مزید سنگل نہ رہ سکے, اور اس کے بعد میں اس کی ایگزیکیوشن ہوا کرتی تھی. اور اسی طرح کے الزامات 2009 کی گرین موومنٹ میں بھی لگائے گئے, جب پولیٹیشین مہدی کاروبی کے بیانات آپ کے سامنے ہیں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میل اور فیمیل پرزنرز کو زیادتی, جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. کارزاک پریزن کے اندر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. میں آیت اللہ سے اس حوالے سے بات کروں گا. سوشل لائف کے اوپر کافی قدغنیں موجود ہیں, لیکن وہ جبر کا آرگیومنٹ نہیں, کلچرل آرگیومنٹ ہو سکتا ہے, جس میں مورالٹی پولیس کی ہم نے بات کی. اس کے علاوہ اس میں اٹائر کا آرگیومنٹ بھی آتا ہے. وہ اور بات ہے کہ کچھ جگہوں پہ کلچر مختلف ہے, جس طرح یزد کے اندر اور کرمان کے اندر جہاں اوپنلی مکسڈ فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ ریپریشن بھی آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ ڈش ٹی ویز کی بڑی نیگیشن ہوتی ہے کہ یہ بڑا غلط ہے, خاندانوں کو تباہ کرے گا. 2016 میں 1 لاکھ سیٹلائٹ ڈشز کو ڈسٹروائے کیا گیا, لیکن آج بھی میجورٹی ہاؤس ہولڈ میں یہ استعمال ہوتی ہے. قوانین کی اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل 18 جو پاسپورٹ لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی خاتون کو جو شادی شدہ ہے ملک چھوڑ کے باہر جانا ہے یا پاسپورٹ بھی بنوانا ہے تو اسے اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن چاہیے, یعنی کہ لائف ٹائم ڈیپینڈنس ہے. اس کے علاوہ شادی کی آفیشیل عمر کی بات کریں تو شاہ ایران کے انڈر 18 سال اس کو رکھا گیا تھا. ایرانین انقلاب کے بعد اس کو 13 سال کر دیا گیا, یعنی کہ ایران میں 13 سال کی بچی سے بھی شادی ہو سکتی ہے, اس سے چھوٹی بچی سے بھی شادی ہو سکتی ہے اگر آپ کورٹ سے پرمیشن لے کے آ جائیں, مائنڈ یو. لیکن آفیشلی 13 سال, لڑکوں کے لیے 15 سال. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آفیشلی قانون آپ کو ریکگنائز کرے گا اگر آپ اپنے گھر کی خاتون کو کام کرنے سے روک دیں, کیونکہ ایران کی ریاست آفیشلی مرد کو خاندان کا سربراہ مان کر یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ گھر کی خواتین کو کام کرنے سے آفیشلی بائی لا روک سکتا ہے. انہیریٹنس رائٹس کی بات کریں جو پاکستان میں مسائل ہیں بہت سے, وہ ایران میں بھی ہیں. وڈو جو ہے وہ اپنے خاوند کا صرف 8واں حصہ پراپرٹی کا انہیرٹ کرتی ہے, لیکن اگر خاتون کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ تمام پراپرٹی انہیرٹ کر سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہی بات کہ جو انہیریٹنس ہے مردوں کی وہ ٹوائس ہے خواتین سے. ساتھ ساتھ خواتین جو ہیں وہ پریزائڈنگ ججز نہیں بن سکتی لیگل ورڈکٹس کے اندر. ہاں, فیملی کورٹ کے اندر خواتین بہت سی موجود ہیں ججز کے طور پہ 121 کے قریب, لیکن اس کے علاوہ جو لیگل کانٹریکچوئل میٹرز ہیں اس میں خواتین کی انوالومنٹ بالکل زیرو ہے. ساتھ ساتھ جو خاتون ہے, جو مدر ہے, وہ اگر دوسری شادی کر لے تو وہ اپنے بچوں کی کسٹڈی بھی لوز کر دیتی ہے. 14 سے 17 سیٹیں پارلیمان میں خواتین کی ہیں, لیکن اس سب کے باوجود ایران کی خواتین کی لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, اور ایران میں جو فیمیل لٹریسی ہے وہ بہت تھرائیونگ اور پرومسنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انٹرنل کانٹرڈکشن ہے کہ پہلے ان کو ایجوکیٹ تو کر دیا جاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے کہ سٹریس جو ہے وہ صرف ڈومیسٹیکیشن کے اوپر رہے لیکن ایجوکیٹ وہ ہو جائیں, وچ از اے ہیوج کانٹرڈکشن. مائنورٹیز کی بات کروں تو بہائی کمیونٹی نے بہت سا جبر وہاں پر برداشت کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے بیریئرز ہیں ہائر ایجوکیشن کو لے کر. 1991 میں گورنمنٹ میمورینڈم کے تحت خمینی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے یونیورسٹی میں کہ اس کا بہائی قبیلے سے تعلق ہے تو اس کے بعد میں اس کا تعلیم کا حق چھین لینا چاہیے, اس کو نکال دینا چاہیے یونیورسٹی سے. بہت سے ایسے واقعات 1980 کی دہائی میں سامنے آئے جس میں ان کے گھر, ان کی زمینیں, ان کی پراپرٹیز چھین لی گئیں اتھارٹیز کی طرف سے کیونکہ ان کا فیتھ غلط تھا. ان کا 1980 کی دہائی سے 200 کے قریب بہائی لوگوں کو پھانسیاں ریاستی لیول کے اوپر دی گئی ہیں. انفیکٹ 1983 میں 10 بہائی خواتین کو ایک ہی سال میں ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا. 1979 سے لے کے آج تک کوئی بھی
سنی منسٹر ایران کی کسی پوزیشن پہ سرو نہیں کرتا، اور اسی طرح حالات ہیں بلوچ اور کردش کمیونٹی کے ساتھ بھی۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ ریسنٹلی جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے وائس پریزیڈنٹ آف رورل ڈیولپمنٹ ایک سنی فرد کو چوز کیا اس عہدے کے لیے، لیکن اس سے پہلے اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا۔ ریلیجس پریکٹسز کو بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے سنی فیکشنز کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تہران کے اندر ان کی ایکسپینشنزم ہوتی ہوئی آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کوئی سرکاری نوکری ملے، آئیڈیولوجیکلی اور نظریاتی اعتبار سے ایک شخص کو جانچا جائے گا کہ کیا یہ رجیم کے نظریات کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں، اس کے بعد آگے آنے دیا جائے گا، اور یہ بات ہو رہی ہے مسلکی نظریات کی۔ کردوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، میں نے آپ کو بتایا 1979 میں 10,000 کردوں کو مارا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کردش پاپولیشن سیویئرلی پاورٹی کے اندر گزارا کرتی ہے۔ 2018 میں ایران میں جتنے بھی پرزنرز یعنی کہ جیل میں لوگ قید تھے، اس کا 45% کردوں پر منحصر تھا، اور ساتھ ساتھ سیستان جو بلوچستان ہے ایران کا، وہاں پہ سب سے زیادہ شرح غربت ہے، کیونکہ بلوچ لوگوں کو پیدائش کے بعد آفیشیل برتھ سرٹیفکیٹ بھی حاصل نہیں کرنے دیا جاتا میجورٹی انسٹنسز کے اندر۔ تو یہ ہے جناب ایران کا ایک ایسا فریم ورک۔ اگر اب آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کیا ایران کے اندر رہنے والے ان سے خوش ہیں یا نہیں، تو میسیو انفلیشن کا مسئلہ ہمیشہ سے، پولیٹیکل ریپریشن کا مسئلہ ہمیشہ سے، سینٹرلائزیشن آف پاور کا مسئلہ ہمیشہ سے، ڈیموکریسی نہ آنے کا مسئلہ ہمیشہ سے، خواتین کے خلاف ڈسکریمنیشن اور اسٹیٹ لیول کے اوپر پیٹریارکی پریکٹس کرنے کا مسئلہ ہمیشہ سے، مائنورٹیز کی پرسیکیوشن کا مسئلہ ہمیشہ سے، لیفٹ کے سینٹر کے لوگوں کو جو آپ سے اختلاف کریں ان کی زندگیاں چھین لینے کا مسئلہ ہمیشہ سے ایران کے اندر رہا ہے۔ یہی وہ فالٹ لائنز ہیں جس کو دیکھ کے اسرائیل اور امریکہ یہ تصور کرتا تھا کہ سب باہر آ جائیں گے۔ وہ اور بات ہے کہ ان کی حماقت اس سے بھی بہت بڑی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ کیا آپ اور میں اندھے ہو جائیں ان سب چیزوں کے اوپر اور یہ وش کریں کہ نہیں، اگر اب ہماری جذباتی ایسوسیشن ایک رجیم کے ساتھ ہے تو اس میں کوئی بھی فلا آپ نے نکالا ہم آپ کو گندی گالیاں دیں گے۔ اگر آپ کا انصاف کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے جو کہ عوام الناس پہ جبر کریں، چاہے باہر سے ہو چاہے اندر سے ہو۔ ایران کے لوگ ہمیشہ سے مر رہے تھے، کبھی ان کو باہر سے مارا جاتا ہے کبھی اندر سے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے۔ اب تک جنگ میں 1500 کے قریب ایرانیوں کو مارا گیا ہے اسرائیل امریکہ کی طرف سے، لیکن اگر یہی کوئی بڑے اسکیل کا احتجاج ہوتا تو اتنا ہی بندہ ایران کی اپنی رجیم ہر دوسرے تیسرے سال مار دیتی ہے۔ ہمیں یہ ایکنالج کرنا چاہیے کہ جہاں ہم صہیونیت اور زائنزم اور امریکن ایکسپینشنزم کی مخالفت کرتے ہیں، اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ ان کو اس خطے میں نہیں آنا چاہیے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ جابر قوتیں ہیں جو تیل لوٹنے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے آتی ہیں، وہاں ہم یہ بھی کہیں کہ ایران کی اپنی رجیم کسی ایول سے کم نہیں تھی۔ یہ میں کیمرہ پہ کہہ رہا ہوں، بائی ٹیکنگ آل دا رسک دیٹ از پاسبل، بیکاز اگر میں یہ کہوں کہ نہیں یہ بہت ہی بینیولنٹ، لوگوں سے محبت کرنے والی، انصاف قائم کرنے والی رجیم تھی، تو یہ نمبرز آپ کے سامنے نہ پڑے ہوتے۔ تو ایک عام آدمی کی زندگی، اس کی جان، اس کی اپنی ریاست لے یا باہر کا کوئی غاصب رہنما لے، اس کی کنڈمنیشن ضروری ہے۔ ایرانین کانفلکٹ کو ضرور کولونیلزم کی نظر سے دیکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے ہم کسی ایسی رجیم کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہو گئے جو کہ اپنے ہی لوگوں کی سب سے بڑی قاتل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے، یہ وہ موقع ہے جب اسرائیل اور امریکہ کا تسلط اس خطے میں قائم ہونے کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن ایسا کرتے ہوئے ایران کی رجیم کو کبھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کی میں مخالفت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عام ایرانی کے خلاف ہیں، اسی لیے نہیں کرتا کہ میں IRGC کے ساتھ، آیت اللہ کی رجیم کے ساتھ، اس اپریسو رجیم کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہر احتجاج کرنے والے کی لاش ان کے گھر میں ڈیلیور کر دیتی ہے۔ تھینک یو۔